गुज़श्ता माह इंडिया के अंदर एक मलूना ने जिसका नाम नूपुर शर्मा है, उसने इंडिया की न्यूज़ चैनल पर बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसका भरपूर रिएक्शन जो है पूरी मुस्लिम उम्मा की तरफ से देखने में आ रहा है, जिसमें ख़ुसूसन मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं उन्होंने इंडिया की मसनूआत का बाइकाट करने का भी ऐलान कर दिया है। थोड़ा सा पस मंज़र में जाते हैं, उसको देखते हैं कि किस तरह से लोगों ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है, जब इससे पहले भी गुस्ताखी की गई थी। इससे पहले फ्रांस के अंदर एक गुस्ताखी की फ्रांस के एक टीचर ने, और उसको सराहा गया है फ्रांस के सदर मैक्रोन की जानिब से, और उसके ऊपर फिर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था, जिसके ऊपर पाकिस्तानियों का TLP का ख़ुसूसन ये मुतालबा था कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकाला जाए। तो थोड़ा सा इस डिटेल में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जो गुस्ताखी थी वो की गई थी दरअसल फ्रांस के टीचर की जानिब से, और उसको सराहा गया था फ्रांस के सदर मैक्रोन की जानिब से। ठीक है, तो TLP का जो मुतालबा था वो ये था कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकाला जाए। ठीक है, अब जबकि इंडिया के अंदर एक गुस्ताखी की गई है और इंडिया के अंदर भी उसका एहतजाज हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी उसका एहतजाज हो रहा है, तो ये मुतालबा कहीं भी नहीं है कि इंडिया के सफ़ीर को या उनके जो सफारती अमला यहाँ पर मौजूद है उनको निकाला जाए। ये वाला मुतालबा किसी भी जमात ने नहीं किया। इन दोनों गुस्ताखियों को ये दोनों वाक़यात को अगर कंपेयर करें तो ये नज़र आता है कि दोनों चीज़ों में तज़ाद है। गुस्ताखी तो सेम है, अगर वहाँ पर भी की गई है, फ्रांस में टूडी में भी की गई है, तो उसके ऊपर अगर ये मुतालबा है कि वहाँ पर फ्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए, तो यहाँ पर ये मुतालबा क्यों नहीं है? ये तरीके लबैक से ये सवाल है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकालना चाहिए, मेरा तो ये मुतालबा है कि फ़्रांस के सफ़ीर ने चूँकि गुस्ताखी नहीं की थी तो उसको तो निकालना बनता ही नहीं था। ठीक है, पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब इस तरह का कोई वाक़या पेश आता था तो वो इसके ऊपर क्या करते थे, या सहाबा किराम के इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता था, या उनका क्या हुक्म है। पहले तो हमें ये देखना चाहिए, क्योंकि एक इस्लामी अमल है तो इसका भी हाल भी एक इस्लामी होता है। ऐसा नहीं है कि इसको कोई सियासी हाल होता है या कोई हम अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर कोई सोल्यूशन ले सकते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह की गुस्ताखी वगैरह होती थी तो वो लोग उसको क्या कर रहे थे, उस चीज़ को फॉलो करते हुए हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए फिर उसी कानून को। तो उस वक्त तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया हुआ था, और इनका नारा भी है TLP का, तरीके लबैक पाकिस्तान का, कि मन सब नबी या फ़ख्तरू। तो यानी कि जो भी बंदा गुस्ताखी करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उसका सर काट दिया जाए। तो ये इनका अपना भी नारा भी है। तो फिर सर काट दिया जाए और फिर जो है वो धरना दिया जाए, ये जलसा किया जाए, इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, अब एक गुस्ताखी हुई है फ्रांस में और आप धरना दे रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़, तो क्या मैसेज जा रहा है कि क्या हो रहा है? कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इस बात से खुश होगी कि पाकिस्तान के अंदर धरना हो रहा है, जबकि जिन लोगों ने गुस्ताखी की है वो तो ठीक ठाक बैठे हैं? या तो फिर बात तो तब बनती है ना कि गाज़ी इल्मुद्दीन पैदा हो जाए, अगले लोगों ने करके दिखाया, गाज़ी मुमताज़ ने करके दिखाया है, इल्मुद्दीन ने करके दिखाया, फिर उस तरह का कोई बंदा पैदा हो जाए जो जाए और वहाँ जाके फिर करके दिखाए। वो तो करने वाला कोई नहीं है फ़िलहाल इनमें। तो यहाँ पाकिस्तान के लोगों को इस तरह परेशान करना और इस तरह धरने देना और इस तरह एक सियासी जलसा करना, ये सियासी धरना देना, तो मेरे ख्याल में ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। अब इस धरने को, ये इस जलसे को कंपेयर किया जाता है PTI के धरनों के साथ, ये नून लीग के धरनों के साथ, तो ये तो किसी भी तरह से फेयर नहीं है। उसकी वजह ये है कि सियासी धरना और इस्लामी धरने में फ़र्क है। सियासी धरना जो है वो सवाब की नीयत से नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो भी तरीके इंसाफ की अगर लोग धरना देंगे तो वो इसलिए नहीं देंगे कि तो इसको उनको सवाब मिलेगा, या हम लोग खुद जाते हैं तो उसमें ये हम इसलिए नहीं जाते कि हम अगर गोली लग गई तो हम शहीद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना, हम इस नीयत से जाते हैं कि हमें सवाब मिलेगा। तो जो लोग TLP की जलसे में आते हैं, धरने में आते हैं, तो वो सवाब की नीयत से आते हैं कि उनको सवाब मिलेगा। ठीक है, चाहे उनका जो अमल है वो ठीक है या गलत है, या वो उनकी इस्लाम में कोई गुंजाइश है या नहीं है, लेकिन वो ये समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम की तालीमात कुछ और कहती है इसके ऊपर। तो हमें, जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बात कर रहे हैं, तो हमें इस बात को देखना चाहिए कि क्या हम उनकी तरीक़ाकार के ऊपर भी अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनका तरीक़ाकार इस तमाम के ऊपर क्या था, हमें वो अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, या हमें अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ कर देना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर अगर तरीके लबैक वाले अगर सच्चे हैं इस मौक़िफ़ के ऊपर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बात करते हैं, अगर इस मौक़िफ़ के ऊपर सच्चे हैं तो उनको किसकी तायीद करनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर? कौन सा ऐसा बंदा है जिसने नमूस रसालत या कुरान की बेहरमती रोकने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरमती रोकने के लिए सबसे ज़्यादा काम किया हो? तो वो बंदा कौन है आपके ख़्याल में? जो मेरी नज़र में है वो है इमरान ख़ान। इमरान ख़ान ने पाकिस्तान में यकसन इंसाफ़ की बात की, नाज़रा कुरान की बात की, और उसने जो जमात अव्वल से लेकर जमात 12 तक, FA तक उसने नाज़रा तालीम जो लाजमी करार दी। उसके अलावा उसने सीरत नबी में PhD मुतारिफ़ कराई। उसके अलावा उसने इस्लामोफोबी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की, और उसने यूनाइटेड नेशन में जाके वहाँ पर उसने बात की इस्लामोफोबी के ऊपर कि हमसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती।
یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حرمتی کریں یا آپ قرآن کی بھی حرمتی کریں. یہ چیزیں ہمارے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں اور جو ہمارے دل کا درد ہے وہ فزیکل درد سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کے اوپر بالکل ہم اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو یہ عمران خان نے ان کو یہ باور کرایا, یہ ان کو بتایا ہے کہ ہم اس چیز کو برداشت بالکل نہیں کریں گے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ تحریک لبیک پاکستان سب سے زیادہ اگر تعریف کرتی اس چیز کی تو وہ عمران خان کی کرتی, لیکن انہوں نے سب سے زیادہ مخالفت اگر کی ہے اس تمام کے اوپر تو انہوں نے وہ عمران خان کی. یا وجہ کیا ہے, کیا وہ اپنے موقف میں جھوٹے ہیں یا وہ عمران خان سے نفرت کیوں کر؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے گرفتار کیا تھا سعد حسین رضوی کو. ٹھیک ہے, وہ گرفتاری غلط تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی. جب وہ ابھی تک انہوں نے دھرنے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا, یہ کیا بھی تھا تو انہوں نے ابھی تک دھرنا دیا نہیں تھا, ان کو گرفتار کرنا ٹھیک نہیں تھا کسی بھی صورت. لیکن انہوں نے سعد رضوی کو گرفتار کیا تو اس گرفتاری کے نتیجے میں TLP جو تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ عمران خان سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے. ٹھیک ہے, جبکہ ان کا جو موقف ہے یا ان کا جو جماعت ہے ان کا جو ایک نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کی جائے گی. ٹھیک ہے, تو اب تھوڑا سا کمپیئر کر لیتے ہیں یہاں پر. کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کر رہے ہیں یا سعد حسین رضوی کی عزت کی بات کر رہے ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کریں تو جو کام عمران خان نے کیے ہیں وہی تو وہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر وہ سعد حسین رضوی کی عزت کی بات کریں اور اس کے اوپر عمران خان کی مخالفت کرتے پھر تو وہ بالکل جائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ عمران خان نے سعد رضوی کو گرفتار کیا سب کچھ, تو اس کے اوپر وہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ نفرت کر دی. یہ تو ایک جائز بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر وہ کم از کم یہ بات نہ کریں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہیں. اچھا, ایک اور ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. جس دن ابھی انہوں نے دھرنا, یہ چھوٹا سا ابھی انہوں نے کوئی احتجاج کیا تھا جمعے والے دن انڈیا کی جو گستاخی اس کے سلسلے میں, تو اس کے اوپر وہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کے لوگ بھی اس میں آئے دھرنے میں شرکت کے لیے اور انہوں نے تحریک انصاف کی جھنڈی بھی اٹھائی. ہم نے کہا کہ آپ لوگ اپنا دھرنا دیں, آپ لوگ اپنا جلسہ کریں. ٹھیک ہے, آپ لوگ جھنڈے نہ لے کے آئیں یا جھنڈے لے کے آنا تو ہمارے لے کے آئیں. اگر کرنا ہے تو پھر آپ اپنا اپنا جو ہے وہ جھنڈا لے کے یا اپنا جو ہے وہ الگ سے جلسہ کریں. تو میں نے ان سے بھائی سے پوچھا کہ کیا تمہارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جماعت کا دھرنا ہو یا تمہارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائیں اس جو دھرنے کے اندر یا جو جلسہ آپ کر رہے ہو یا جو بھی آپ ریلی نکال رہے ہو تمام مسلمان, کیا یہ صرف آپ کا حق ہے کہ اس کے اوپر احتجاج کرے یا تمام مسلمانوں کا حق ہے؟ ٹھیک ہے, پہلی تو بات یہ کہ میں تو اس کو احتجاج ہی نہیں مانتا, یہ اس کو ٹھیک ہی نہیں مانتا کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر ہمیں جلسے کی جائے یا ہمیں وہ ریلی نکالی جائے. ٹھیک ہے, اس چیز سے فرق نہیں پڑنے والا, نہ اس چیز سے کوئی فرق پڑتا ہے, نہ یہ کوئی اسلامی طریقہ کار ہے. یہ میرا اپنا ذاتی موقف ہو سکتا ہے, باقی ہر کسی کی اپنی سوچ ہے. تو اس نے جب یہ کہا کہ جناب آپ لوگ اپنا جو ہے دھرنا لے کریں یا اپنا جلسہ کریں, تو میں نے اس سے یہ کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی پارٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, صرف یہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہم TLP والے, باقی جو ہیں وہ سارے گستاخ رسول ہیں. اور اس کے اوپر غلام مصطفیٰ کمال کراچی والے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں اپنی ریلی لے کر جا رہا تھا تو تحریک لبیک والے یہاں پر ہے, تو انہوں نے میرے منہ کے اندر ایسے مائک ڈال کے تو انہوں نے کہا کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ, اس طرح کے نعرے ہونے لگے. تو انہوں نے کہا کہ میں گستاخ رسول ہوں یا میں کوئی یہودی ہوں یا میں کیا ہوں, میں ایک عاشق رسول نہیں ہوں. تو میں نے اس طرح کی حرکتیں چیپ حرکتیں کرنے سے تو یہ کوئی درس ٹھیک نہیں جاتا کہ آپ عاشق رسول ہیں, یہ کیا ہے جو بھی ہے. تو پہلے تو بات یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے پہلے تو اس کو سیکھیں کہ وہ کیا تھا, پھر اس کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں اور اس کے مطابق چلیں. ٹھیک ہے, ان کی عزت کی بات تو تب ہوگی, ان کا جو سبق ہے اس کے اوپر عمل کریں, پھر اس کے بعد جو وہ دھرنا بھی دیں, جلسے بھی دیں, جو بھی کریں. اپنے لوگوں کو تکلیف دے کر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کر رہے ہیں یا آپ اس کے اوپر آپ پیرا دے رہے ہیں. ایسی کوئی پیرا نہیں ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ خادم حسین رضوی کی کیا خدمات ہیں اسلام کے لیے, کیا خدمات ہیں, یا انہوں نے پہرے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کیا خدمات دی ہیں. پھر سعد حسین رضوی کو آپ نے ہیرو بنا دی ہے, اس کی کیا خدمات اسلام کے لیے, اس کی کیا خدمات ہیں ناموس رسالت کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ نے اسلامی جماعت بنانی تھی تو پھر جلالی صاحب تھے اس کے بعد سینئر وہ تھے, پھر آپ ان کو بناتے, لیکن آپ نے تو وہی موروثی سارا جس طرح بھٹو زرداری اور اوپر وہی سسٹم چل رہا ہے, اس طرح شریفوں میں بھی یہی چل رہا ہے. تو آپ وہ والا نظام چلا رہے ہیں, پھر آپ اسلام کی خدمت نہیں کریں, آپ سیاست کی خدمت کریں, پھر آپ سیاسی نعرہ لے کے آئیں. آپ اسلام کا نام یوز کر کے تو اس طرح لوگوں کو گمراہ نہ کریں, یہ میرا موقف ہے. اور اس کے بعد اپنے لوگوں کو پریشان کرنا اور اپنے ملک کے اندر دھرنے دینا, اپنے ملک کے لوگوں کو پریشان کرنا, یہ کسی بھی قسم میں قابل قبول نہیں ہے. اس کے اوپر پھر ظاہر ہے آپ کے اوپر چارجز ہوں گی, آپ کے اوپر پھر پرچی بھی ہوں گے, آپ کے اوپر پھر تشدد بھی ہوگا, پھر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, پھر آپ پریشان بھی ہوتے ہیں. آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم شہید ہیں, پھر شہید ہیں تو پھر آپ مطالبہ کس چیز کا کرتے ہیں؟ شہید تو خوش ہوتا ہے کہ ہم شہید ہو گئے ہیں, پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو
سیاسی دھرنے کو اسلامی دھرنے کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جانا چاہیے. سیاسی دھرنا ہوتا ہے اس کے مقاصد بھی سیاسی ہوتے ہیں, اس کے اوپر کوئی ثواب بھی نہیں ہوتا. ہم عمران خان کے لیے اگر سپورٹ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ عمران خان ہمیں پسند ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ملک کو ٹھیک سے منتقل لے کے جائے گا, اور اس کے لیے ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا کہ اگر ہم عمران خان کو سپورٹ کریں گے اس کے دھرنے میں ہم جائیں گے. الٹا ہمیں تو ہو سکتا ہے گناہ بھی ملتا ہو, کیونکہ وہاں پہ ہم بے پردگی بھی کرتے ہیں, ہزار چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر. تو یہی چیز کہ ہم عمران خان کے دھرنے کو آپ کمپیئر کرتے ہیں اپنے اسلامی جلسے کے ساتھ, تو ایسا بالکل انصاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, تحریک انصاف کا جلسہ ایک سیاسی جلسہ ہوتا ہے, ایک سیاسی دھرنا ہوتا ہے, جبکہ آپ اسلام کا نام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے انہی کو بدنام بھی کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لفظوں میں. ایک اور بات, 12 ربیع الاول میں پاکستان کے اندر جو گستاخیاں ہوتی ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ کتنی گستاخیاں کی جاتی ہیں, اور وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, کیونکہ بدعت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. چلو وہ ایک اسلامی ٹاپک اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا, جو بھی ہے اس کے اوپر عقائد کے اوپر تو بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جب اس کے اندر کچھ لوگ, تو میں سب لوگوں کو نہیں کہہ رہا, ظاہر ہے کچھ لوگ اس میں محافل بھی کرتے ہیں, دینی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ گلیوں میں اور اس طرح کی ہلڑ بازی بھی کرتے ہیں. بہت زیادہ چیزیں آپ کو پتہ ہے, مجھے اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو گستاخی ہے اس کے اوپر تو کبھی TLP نے بات نہیں کی کہ جو گستاخی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس کے اوپر تو کبھی انہوں نے منصب نبی فخر والا فتویٰ نہیں لگایا. تو مطلب جو ناچ نہ جانے آنگن جب وہ انگور کھٹے ہیں, جب انڈیا میں ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہاں پر رول ڈال دیتے ہیں, فرانس میں ہو جاتا ہے تو آپ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں. عمران خان کی کاوشوں سے گریگ ویلڈر جو کہ ایک ٹویٹر تھا اور وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہا تھا, بہت زیادہ گستاخی بھی کر رہا تھا, اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی معطل کر دیا گیا تھا عمران خان کی جو کاوش تھی اس کے اوپر. تو سب سے زیادہ تو بات کی تھی عمران خان نے, اس نے ان کو جا کے سمجھایا تھا کہ ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچی جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹچ کرتے ہیں, کہ ان کی ناموس کی بات کرتے ہیں کسی بھی طرح سے, تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا. تو سب سے زیادہ بات تو اس نے کی عمران خان نے. اگر آپ پھر اچھے ہیں, اگر آپ اچھے پاکستانی اور اچھے مسلمان ہیں, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پاکستان میں ایسا لیڈر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرے, تو پھر عمران خان ہے. پھر آپ کو تو چاہیے اس کو سپورٹ کریں آپ, لیکن آپ وہ کام نہیں کر رہے. پھر آپ کیا کر رہے ہیں, دوسرے لفظوں پہ آپ منافقت کر رہے ہیں. اچھا, یہ والی جو گورنمنٹ ہے ابھی, جو PDM کی گورنمنٹ ہے, جو مخلوط حکومت بنائی گئی ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور کچھ لوگوں کو بڑی اس کے اوپر توقعات ہیں. عمران خان سے ہماری جان چھوٹے گی, وہ تو 150 پر پیٹرول دے رہا تھا, اور اگر اس کی حکومت رہ جاتی تو وہ ہمیں 120 سے 130 کا پیٹرول بھی دے سکتا تھا. لیکن ہمیں بہت زیادہ تکلیف تھی اس کی حکومت سے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی تھی, ایسا کوئی شک نہیں ہے اس میں, پچھلے ادوار کی نسبت مہنگائی ہو چکی تھی. لیکن یہ چیزیں پوری دنیا میں تھی, کوئی نئی بات نہیں تھی پاکستان کے لیے. لیکن اب نئی حکومت آئی ہے تو اس نے نہ کو چند چوبات دیں غریب کو, اور غریب واقعی اس قابل نہیں رہا کہ وہ کھانا کھا سکے. تو تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ والی گورنمنٹ, اس میں تقریباً 60% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بیل پر ہیں, ضمانت پر ہیں. تو کسی بھی باہر کی کسی بھی کنٹری میں اس طرح نہیں ہوتا کہ جو لوگ ضمانت پر ہیں ان کو ہی مسلط کر دی جائے, اور وہ لوگ پھر انہی اداروں کے اوپر آ کر چینجز کر دیں اور اپنے جو کیس ہیں وہ ختم کر دیں. ابھی انہوں نے کیا کیا ہے, ایک بڑی چیز یہ بھی سامنے آئی کہ انہوں نے یہ کہا ہے جو نیب میں جو ترامیم کی, اس میں یہ بھی ہے کہ جو آخری جو ان کی پکڑی جائے گی منی لانڈرنگ, اس کے اوپر صرف بات ہو سکے گی. پچھلی منی لانڈرنگ ہیں ان کے اوپر بات نہیں ہو سکے گی. یعنی کہ اگر آخری منی لانڈرنگ 100 روپے کی, تو صرف وہ 100 روپے کے اوپر ہی بات ہوگی, اور وہ بھی ثابت کرنا ہوگی نیب کو یا FIA کو ثابت کرنا ہوگی. وہ بھی جس کی کرپشن ہوگی اس کو ثابت نہیں کرنا ہوگی, بلکہ نیب کو یہ ثابت کرنا ہوگی کہ یہ 100 روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اس کے پہلے اگر جو بھی منی لانڈرنگ ہوئی ہوگی وہ ان کی ذمہ دار نہیں ہوئی, ان کے اوپر کیس جو ہے وہ نہیں چلایا جا سکے گا. صرف جو آخری والی ہوگی اس کے اوپر صرف کیس چلایا جا سکے گا. تو یہ کس طرح پاکستان چلے گا, ہمیں تو اس کی خیر کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کوئی کم از کم ایسے 3-4-5 لوگ ہونے چاہیے پاکستان کے اوپر جو جن کو کم از کم پاکستان کی فکر ہو, جو بتا سکیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, جو کم از کم پکڑ سکیں کہ یار یہ چیز غلط ہو رہی ہے, یہ ٹھیک ہو رہی ہے, اس کو روکیں یا نہ روکیں. تو لیکن یہاں پہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بالکل عدالتیں بھی اپنی مرضی کر رہی ہیں, جس کی جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ فیصلہ کی جا رہا ہے. ہمیں اس لیے نہیں کہ ہمیں عمران خان بہت پسند ہے, ہمیں تو عمران خان نے بھی کچھ نہیں دینا ہوتا, لیکن یہ لوگ تو بالکل ہی میرے خیال سے چمڑی اتیرنے پر آ چکے ہیں. تو مطلب پاکستان کو بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کچھ طریقہ کار ہیں جس طرح سے یہ حکومت چلتی ہے اپنی. اب ایک غریب جو ہے وہ 10 روپے کی چوری بھی کرتا ہے, اس کو پوری عمر سزا ہو جاتی ہے, اور یہ لوگ 24 ارب روپے کھا کر تو حکومت بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو ان کا تو اپنا ذاتی ملک تو نہیں تھا, ٹیکس کے اوپر ہی چلتے ہیں پورے ملک, اور ٹیکس پوری عوام دیتی ہے, ان کو اس کے اوپر ذرا بھی ریلیف نہیں دیا جاتا. اور ایک اور عام لوگوں کو جو ہے اس کا بالکل بھی مطلب فائدہ نہیں ہوتا, اور اس کے اوپر عیاشی کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کے لوگ کر رہے ہیں, جو گورنمنٹ کے اوپر بیٹھے ہیں, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے, صرف وہی لوگ اس کے اوپر عیاشی کر رہے ہیں. تو یہ کسی نہ کسی کو تو سوچنا چاہیے کہ کوئی تو ہوگا جو اس ملک کا والی وارث, کوئی تو اس کے بارے میں سوچے گا. لیکن ہم لوگوں
لوگوں نے صرف بس وہ کیچڑ چھاڑنے والے شروع کیے ہوا ہے کہ بس ہم عمران خان جب وہ پتہ نہیں کیا یہودی ہے، وہ پتہ نہیں دانی، وہ کلمہ بھی پڑھ دے، جو مرضی کر دے، ہم نے اس کو تو نہیں ماننا ہے۔ تو کم از کم یہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ ذاتی اناپرستی اور ذاتی بغض اور ذاتی جو ہے وہ نفرت، اس سے نکل کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون اس ملک کے لیے بہتر، کون ٹھیک کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے، اور اس سے پہلے کن کن لوگوں نے کرپشن کی ہے اور ان کے اوپر وہ کتنے زیادہ ان کو سزائیں ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں۔ ہمیں بھی تھوڑا سا ہمارے اندر بھی جو ہمارے پاس بھی دماغ ہے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ان چیزوں کو دیکھ کے رہا ہے۔ اچھا، ایک اور یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ ایک نئی جماعت جو ہے اس کو بھی لانچ کر دیے گئے یہاں پر تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا سنیریو وہ سمجھ لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے وہ ہے بیٹ، بلہ، ٹھیک ہے، اور ان کا جو جھنڈے کا کلر ہے وہ ہے گرین اور ریڈ اور اوپر چاند ستارہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اب انہوں نے ایک نئی پارٹی لانچ کر دی ہے، نون لیگ نے اور امپورٹڈ گورنمنٹ صاحب نے مل کر نئی پارٹی انہوں نے لانچ کر دی ہے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف نون، یعنی کہ نظریاتی، اور اس کا جو انتخابی نشان ہے وہ ہے بلے باز۔ تو تحریک انصاف کا جو نشان ہے وہ ہے بیٹ، بلہ، اور جو تحریک انصاف نظریاتی کا نشان ہے وہ ہے بلے باز، ٹھیک ہے۔ اس کا جھنڈا بھی بالکل سیم ہے، گرین اور ریڈ، تو اسی طرح کا ان کے اوپر بلے باز کا نشان بھی لگا دیا گیا ہے۔ تو اب یہ عمران خان کو ہرانے کی بھی سازش کی جا رہی ہے، بہت زیادہ لوگوں کے ووٹس جو ہیں وہ بھی ادھر ادھر شفٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ ووٹ نہ ڈال سکیں اور اس سے تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا دھچکا دیے جا سکے۔ اب اس میں اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ نون لیگ کا جو انتخابی نشان ہے وہ ہے شیر، ٹھیک ہے، لائن، جس کو ببر شیر کہتے ہیں، جس کی داڑھی بھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شیر، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ان کی جو بیلٹ پیپر کے اوپر جو نشان لگا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چیتے کا، لیکن ساتھ لکھا شیر ہوتا ہے۔ تو ان کی دو چیزوں کو ضم کر کے ایک پارٹی کو دے دی گئی ہے کہ آپ شیر کو بھی ٹپا لگے گا تو وہ بھی نون لیگ ہو جائے گا، اور چیتے کو بھی لگے گا تو وہ بھی نون لیگ ہو جائے گا۔ لیکن تحریک انصاف کے لیے تھوڑا سا انصاف مختلف ہے، اس کے لیے بلے باز اور بلے کو بنا دی گیا الگ الگ سے، اور اوپر سے نام بھی سیم ہے، تحریک انصاف نظریاتی اور تحریک انصاف، اوپر سے کینڈیڈیٹ بھی وہ سیم رکھیں گے، تقریباً اسی طرح کے ملتے جلتے نام رکھیں گے تاکہ لوگوں کی جو ووٹ ہیں وہ شفٹ ہو جائیں۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس طرح آپ عوام کا حق جو ہے وہ سلب کر رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اس طرح آپ اس طرح کر کے تو پھر تو آپ جو آپ اپنی مرضی کی جو آپ کے رزلٹ ہے وہ آپ لے آئیں، کسی نے آپ کو روکنا تو نہیں، کسی کی زبردستی تو آپ نے نہیں کرنی کسی نے، جو آپ جس کو آپ لانا چاہتے ہیں آپ لے آئیں۔ کیوں آپ عمران خان کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کر رہے ہیں کہ جناب آپ کبھی چاہتے ہیں کہ جی نظریاتی لیگ آ جائے، کبھی پی ٹی آئی این آ جائے، کبھی کیا اس طرح کے جھنڈے ایک جیسے بنا کے زیادتی کر کے آنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ پھر آپ ایسا کریں گے جس کو آپ لے کے آنا چاہتے اس کو لے کے آ جائے، چپ کریں، کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اچھا، جو اگر یہی کر دیا جائے کہ نون لیگ کی جو ہے اس کو چیتا دے دیا جائے، یہ چلو وہ شیر کہتا ہے تو شیر دے دیا جائے، اور جو چیتا ہے ٹائیگر وہ کسی اور جماعت کو دے دیا جائے، اور وہ بھی نون لیگ کی طرح ملتی ہوئی جماعت ہو، تو پھر کیا وہ لوگ سروائیو کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے، بالکل۔ تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی جو کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اچھا، آج کل یہ بات کی جاتی ہے کہ امریکہ کے غلام عمران خان کا یہ بہت بڑا نعرہ ہے کہ جی ہم امریکہ کی غلامی نہیں کرتے، اور اس میں جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نعرہ لگاؤ جی امریکہ مرد آباد، اور پھر یہ ایک ویڈیو بھی دکھائی ہے جی کہ وہ لوگ نعرہ نہیں لگا رہے کہ امریکہ مرد آباد۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ امریکہ مرد آباد ہے کیا؟ امریکہ مرد آباد، یہ زندہ باد تو چلو کوئی چیز ہوتی ہے کہ جی پاکستان زندہ باد، یہ تو چیز ہے، یہ مرد آباد کیا ہے؟ اور یہ تو کوئی ایسی ایک اوٹ پٹانگ سی چیز ہے، اس کے اوپر تو بحث بنتی نہیں کہ مرد آباد کیا ہے۔ یہ امریکہ کو کیا پتہ چلے گا کہ میں مرد آباد ہوں، مجھے کو مرد آباد کہہ رہا ہے، تو اس کے اوپر اس کو غصہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ امریکہ کی غلامی کرنے سے مراد یہ ہے کہ امریکہ کے حکم ماننا، جیسے امریکہ کے ویسے کرنا، خود مختاری نہ ہونا۔ اب پاکستان ایک بہت اسٹرانگ ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، اور پہلا مسلمان ایٹمی ملک ہے، تو پاکستان کے پاس بہت زیادہ پاور ہے، پاکستان کے پاس ایک تگڑی فوج ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کی ہم حکم مان لیں۔ تو اگر ہم امریکہ کی کوئی بات مانیں گے، جیسا وہ کہے گا ویسا کریں گے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ امریکہ کی غلامی ہے، یعنی کہ ہم طاقتور ملک ہیں، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس ایٹم ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، اس کے باوجود اگر امریکہ کے کہنے کے اوپر ہم اپنی حکومت چینج کرتے ہیں، یا کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، یا اڈے دیتے ہیں، یا اس کے اوپر ہم کوئی اپنے بندے ان کے حوالے کرتے ہیں، جس کو ہم امریکہ کی غلامی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کوئی بندہ امریکہ کے اندر جاب کرنے کے لیے جاتا ہے، یعنی کہ وہاں جا کر سیٹل ہوتا ہے، یا وہاں جا کر کوئی کام کرتا ہے، اس کام کرنے کے پیسے لیتا ہے، تو اس کو تو امریکہ کی غلامی نہیں کہتے۔ اب میں پاکستان کے اندر ہوں، میں پاکستان کے اندر جاب کرتا ہوں، تو کیا میں پاکستان کی غلامی کر رہا ہوں؟ ایسے تو بالکل نہیں ہے۔ غلامی تو یہ ہوتی ہے کہ میں ان کی ہر بات کو ایز اٹ از مانوں، جیسے وہ مجھے کہیں، یعنی کہ اگر میں وہاں جاب کرنے کے لیے جاؤں اور وہ مجھے جیسا کہے میں ویسا کروں، تو یہ تو ہے غلامی۔ جبکہ جاب یہ ہوتی ہے کہ مجھے ایک اسپیسیفک ٹاسک ملے گا کہ یہ ٹاسک تم نے کرنا ہے، اور اس کے مجھے پیسے ملیں گے، تو یہ غلامی نہیں ہے، یہ جاب ہے۔ تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے کہ جاب اور غلامی میں کیا فرق ہوتا ہے، یعنی کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں کیا ان کو غلام کہنا جائز ہے؟ تو بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔
اچھا، اس کے بعد چین، پاکستان، روس کے جو تعلقات اس میں خاصی کشیدگی پائی جاتی ہے، اور اس میں مطلب چین جو ہے وہ کافی بیک فٹ پہ چلا گیا اور کافی اس کو جو ہے وہ مایوسی ہوئی ہے اس لحاظ سے پاکستان کو جو رویہ وہ دیکھنے کے بعد. اور روس بھی اس لحاظ سے کافی پیچھے چلا گیا ہے جو پاکستان کے جس میں جو رجیم چینج ہوئی اس میں دیکھتے ہوئے وہ بھی کافی بیک فٹ پر جا چکے ہیں. اس سے پہلے کافی ایک اچھا ایک بلاک بن چکا جس میں پاکستان تھا، چائنا تھا، روس تھا، لیکن اب اس کے بعد جب سے رجیم چینج ہوا پاکستان، اس کے بعد روس اور چائنا نے خود کو اس سے دور کر لیا اور خود سے بیک فٹ پر چلے گئے ہیں. چائنا نے اپنا جو قرضہ تھا وہ بھی واپس مانگ رہی ہے جو کہ پاکستان کے خزانے میں پڑا ہوا تھا، اور لیکن اس کے لیے جو حکومت ہے، موجودہ حکومت، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کچھ عرصے کے لیے یہاں پر پڑا رہے تاکہ ہم اپنے جب تک پاکستان کے حالات جو سیٹ نہیں ہو جاتے. اس کے لیے جب پاکستان کے وزیر اعظم نے دورہ کرنا چاہے چائنا کا، تو چائنا کے جو وہاں کی جو گورنمنٹ انہوں نے منع کر دی شہباز شریف کو کہ ایز وزیر اعظم وہ چائنا کا دورہ نہ کر سکے. تو اس کے بعد پھر حکومت نے یا اس کے بعد سے جب اسٹیبلشمنٹ نے خود یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بعد آرمی چیف جو ہے قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ انہوں نے چائنا جانے کا فیصلہ کیا اور وہ چائنا میں گئے ہیں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویلاگ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.